औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा उर्दू साले दोम का जो पहला सबक है उसका दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है। आप जानते हैं कि पहला लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो पहला सबक है उसके बारे में खुलासा और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह की कुछ हेडिंग्स और सबक के बारे में मैंने बताया था कि इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो दूसरे लेसन में मुकम्मल दूसरा उसका यूट्यूब लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं कि आपको जो कमी कोताही इसमें रह गई है आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने आपकी जो किताब है सरमाया उर्दू, उसका जो पहला सबक है उसका पहला पेज आपके सामने है। आप लोग अपनी किताब से देख सकते हैं। अल्लामा शिबली नुमानी जो हैं उन वो मुसन्नफ़ हैं और अल्लामा शिबली नुमानी के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। यह मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुसन्नफ़ अल्लामा शिबली नुमानी हैं। मकालात शिबली जिल्द 4 से ये सबक लिया गया है जो इसका माखज़ है। सनफ़ के लिहाज से सिनफ़ में ये सीरत निगारी है। तो जिस तरह मेरा एक तरीक़ाकार है कि मैं जब सबक पढ़ाता हूँ तो उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं सबक के अंदर कोशिश करता हूँ कि आपके MCQs जो हैं वो भी मैं हाईलाइट आपको करवाऊँ। तो पहली लाइन के अंदर देखें, अल्लामा इब्ने जोज़ी जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, मुहद्दिस हदीस का इल्म रखने वाले। अब इसमें MCQ आ सकता है कि अल्लामा इब्ने जोज़ी कौन थे या मशहूर मुहद्दिस जिसका ज़िक्र हुआ है वो कौन थे, MCQ शक्ल में आ सकता है। फिर इसके बाद एक किताब जिसका नाम सीरतुल उमरैन है, यानी इसका नाम सीरतुल उमरैन क्यों रखा या इसमें क्या था। ये किताब मिस्र के कुतुब खाना खुदैविया में देखिए। अब ये मिस्र का जो कुतुब खाना है, ये कुतुब खाना कहाँ वाक़या था, ये मिस्र में जो कुतुब खाना था उसके कुतुब खाने का नाम क्या था। इसके बाद है जिससे फ़ारूक को मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये इसमें भी कर सकते हैं, MCQ की शक्ल में आ सकता है। इसके अलावा नीचे हाईलाइट किया है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे। इसके अंदर भी MCQ आ सकता है कि कौन मुजस्सम तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से उनको उमर सानी कहा जाता है, क्यों कहा जाता था, या उनका लक़ब क्या था, या उमर सानी किसका लक़ब था, या MCQ की शक्ल में आ सकता है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ है एक ईसाई ने जो हिमस का रहने वाला था, इसमें भी MCQs बन सकता है। ईसाई कहाँ का रहने वाला था और जो हिमस में रहने वाला था वो कौन था, ईसाई था, मुसलमान था। इस तरह के सवाल जो हैं MCQ की शक्ल में कसीरुल इंतहाबी सवाल की शक्ल में आ सकते हैं। इसके बाद नीचे फिर देखिए इसी पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, खुदा की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ, यानी इसमें भी आप MCQ बना सकते हैं कि खुदा की तहरीर के कुरान के बारे में क्या हुक्म था या कुरान के बारे में फ़ैसला किसने कहा या क्या फ़ैसला हुआ, ये MCQ की शक्ल में आ सकता है। इसके बाद नीचे जो इस पेज का आखिरी पैराग्राफ है, जिस तरह सलातीन तैमूरिया, तो इनके बारे में ये कौन थे, इनके आगे MCQs आ सकते हैं, या सलातीन किसका ज़िक्र हुआ है, या मुख्तलिफ सलातीन के बारे में MCQs आ सकते हैं। तो ये इस पेज के MCQs हैं जो आ सकते हैं। अब इसके बारे में तशरीह के हवाले से पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन मज़ीद इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो सियाक़ व सबाक़ जो है वो नहीं कर सकते हर पैराग्राफ को। अजमाली सियाक़ व सबाक़ की 2 किस्म के होते हैं, अजमाली और मिसाली। तो ये कुछ ऐसे कमज़ोर तलबा होते हैं, उनके लिए एक ही किताब का जो सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी, सियाक़ व सबाक़ जो होता है एक तरह का लिखना होता है, ज़रूरी होता है, तो वो सियाक़ व सबाक़ जो है वो कर सकते हैं। लिहाजा ये बात को आप ज़हन-नशीं कर लें कि बेहतर यही होता है कि हर पैराग्राफ का सियाक़ व सबाक़ जो है वो ख़ुद से अलहदा से लिखा जाए। मगर अगर आप पूरे सबक का सियाक़ व सबाक़ एक दफ़ा याद कर लें, उसके नंबर तो थोड़े मिलते हैं, लेकिन बहरहाल वो उसमें आसानी हो जाती है, तलबा के लिए परेशानी का सामना जो है वो नहीं।
جی طلباء، دوسرا صفحہ آپ کے سامنے ہے اسی سبق کا، اس میں بھی دیکھ لیں۔ پہلی لائن میں ایمسیکیوز میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ عمر جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، عمر کون تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی کا کیا نام تھا، اس سے ایمسیکیوز بن سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری لائن میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا، یہ بھی ایمسیکیوز بن سکتا ہے۔ کس نے کہا تھا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح نیچے ہائی لائٹ ہوا ہے، اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا بھیجا، کس کو بلایا، کس نے بلایا، ایمسیکیوز بن سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا پیراگراف جو ہے اس کی پہلی لائن، عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام سے، اس کا نام مزاحم تھا، غلام کا ذکر آیا ہے، غلام کا نام کیا تھا، مزاحم کون تھا، اس سے ایمسیکیوز اس کا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا صفحہ دیکھیے، اس میں بھی کچھ ایمسیکیوز ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز تمام خاندان میں سے ابن سلیمان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اس کا بھی ایمسیکیوز بن سکتا ہے، کس سے محبت رکھتے تھے، ابن سلیمان کون تھا۔ پھر آگے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا، کس نے کیا اور پہلے کیوں نہیں تھا، یہ ایمسیکیوز بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہائی لائٹ نیچے کیا ہوا ہے، وہ دو نہایت متعدین اور راست باز شخص، یہ کس نے، کون تھے یہ، کس نے ان کو بٹھایا، پہلے کیوں نہیں تھے، اس طرح کے بہت سے ایمسیکیوز آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیچے بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے وہ نہ مانے اور 30 دینار دے کر جو ہے وہ جگہ خرید لی، تو یہ کس نے خریدی، کیوں خریدی، کس سے خریدی، بہت سے ایمسیکیوز بن سکتے ہیں۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، کس کا اصول تھا، یہ بھی۔ اس کے بعد آخری پیراگراف ہے جی، اس میں بھی کچھ ایمسیکیوز میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے جانے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے، کیا کر جائیے، کتنے پیسے لا کر دیے، مسلمہ نے کہا ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، تو آپ نے کیا جواب دیا، کون پیسے لایا، کتنے پیسے لایا، سب یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی، کس کی تھی، کس نے دیے، ترکے میں کس نے چھوڑے، عبد الملک نے چھوڑے تھے۔ جب حشاب بن عبد الملک کی وفات پائی تو ترکے میں اتنے چھوڑے، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو ان کے ترکے میں کل 17 دینار تھے، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ جو 10 جو تھے وہ ان کے کفن دفن میں خرچ ہو گئے، اور باقی جو تھے 7 خرچ ہو گئے اور 10 دینار بچے جو وہ رسا میں تقسیم ہوئے۔ تو یہ مختصر سا ایم سی کیوز میں نے اس میں جو ہائی لائٹ کیے ہیں دکھائے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں سبق کی مزید تشریح کے بارے میں۔ یہ بیٹا عزیز طلباء دیکھیے، تھوڑا سا تعارف ہے، جو بات میرے ذہن میں آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو بتا دوں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، آسانی سے وہ سبق کی تیاری کر لیں۔ یہ تھوڑا سا تعارف اوپر لکھا ہوا ہے میں نے، خلافت بنو امیہ کے 8ویں فرما روا تھے، یعنی آپ بنو امیہ خاندان کے 8ویں بادشاہ تھے، یعنی 40 سالہ عمر میں 2.5 سالہ دور خلافت، آپ کی زندگی، آپ کی عمر 40 سال تھی، اس میں سے آپ نے تقریباً 2.5 سال سنہری دور جو دور خلافت آپ کا تھا، 37.5 سال کی عمر میں آپ کو جوانی کی عمر میں خلافت مل گئی، اور آپ نے اس دور کو بہترین دور بنا دیا۔ کل جو خلافت بنو امیہ کا دور تھا وہ 92 سالہ تھا، 92 ایئرس، اس میں سے جو 2.5 سالہ دور عمر بن عبدالعزیز کا تھا وہ بہترین سنہری دور تھا۔ اس کے بعد ہے جی مذہب کی مجسم عملی تفسیر، آپ مذہب کی مجسم تصویر تھے، آپ نے پورا عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق کی پوتی تھی، یہ بھی ایک بات تھی ان کے اندر کہ عاصم ان کی والدہ کا نام تھا، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی، اس لحاظ سے بھی ان کے جو تھا تعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ ناز و نام کی ماحول میں پرورش، بڑے ناز و نخرے سے زندگی بسر کی۔ آپ کے والد پہلے گورنر بھی رہے، آپ جب شہزادے تھے اس وقت آپ جو ایک لباس زیب تن کرتے اس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے، بہت مہنگے کپڑے استعمال کرتے، خوبصورت خوشبو لگاتے، جہاں سے گزرتے وہاں سے لوگ پہچان لیتے یہاں سے شہزادے گزرے ہیں، مگر انہوں نے یہ سارے کام اپنے حکومت میں آنے سے پہلے کیے، بعد میں تو آپ نے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد ہے خلافت سے رضاکارانہ دستبرداری قبولیت۔ عزیز طلباء، تاریخ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمر بن عبدالعزیز
یہ جو تھے ان کو نامزد کیا گیا۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے، ان کا بیٹا چونکہ چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے چچا زر بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنی وصیت کے اندر جو تھا وہ نامزد کر دیا کہ میرے بعد یہ بادشاہ ہوں گے، مگر انہوں نے وصیت کے بارے میں بھی وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو کھولا جائے۔ جب وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو تم سب کے اوپر خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کے اندر جو تھا وہ پریشانی کا سما تھا، وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کوئی تحفظات رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے جب یہ سنا تو عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی، کہا کہ میں اس عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے بھی معلوم نہیں تھا، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، تو آپ جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر لیں۔ لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے دل سے ان کو قبول کر لیا اور پھر آپ نے خلافت جو ہے اس کو سنبھالا اور اس کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد ہے جی سلطنت بنو امیہ کا سنہری دور، پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ 2.5 سالہ سنہری دور تھا جس میں آپ نے حکومت کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا سبق کا تعارف ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ناجائز طور پر چھینی گئی جگیروں کو انہوں نے واپس کروایا، عدل و انصاف کی بحالی انہوں نے کی، غیر مسلموں سے یکساں سلوک کیا، آزادی اور حق گوئی کو بحال کیا، مساوات اور جمہوریت حکومت کا اصل اصول بنایا، سادہ اور فقیرانہ خود طرز زندگی جو اختیار کی، اور وصیت کے لیے صاحب حیثیت نہ ہونا، یہ بھی انہوں نے جو تھا اس میں لکھا کہ جو بندہ صاحب حیثیت نہ ہو اس کو وہ عہدہ نہ دیا جائے۔ مصنف کے بارے میں، شبلی نعمانی کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں، کچھ میں نے لکھے ہیں الفاظ۔ ایک عظیم سیرت نگار ہیں، وکالت بھی آپ کرتے رہے ہیں، ملازمت کے بعد علی گڑھ سے وابستہ ہو کے اردو کے عناصر خمسہ میں سے ہیں، سوانح نگار، تنقید نگار ہیں، اور بہت ہی مقصدیت و دلکشی ان کی تحریروں میں پائی جاتی ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں، اور بہت زیادہ اس کے بارے میں پورا لیکچر میں نے دیا تھا، لیکن چونکہ اب تشریح کرنی ہے اور اس میں صرف بتا دوں کہ سیاق عربی زبان کا لفظ ہے جس سے لغوی معنی لغت کی روح سے ربط، مضمون، حساب، گنتی، حساب کے قاعدے وغیرہ وغیرہ ہے۔ عزیز طلباء، سیاق بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی دوڑ میں آگے بڑھنا، حساب میں مہارت، سبقت لے جانا وغیرہ۔ جدید اردو لغت میں یوں لکھا جاتا ہے کہ سیاق و سباق کا مطلب ہے بات یا عبارت کا آگا پیچھا جس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ربط کلام، امتحان میں سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دی گئی عبارت کی تشریح سے پہلے اور بعد کی عبارت کے ساتھ مربوط کر دی جائے۔ سیاق و سباق ایک ترکیب ہے، اس لیے سیاق و سباق کے عنوان تلے اسے الگ الگ لکھنا درست نہیں ہے، تاہم اس سے مراد تشریح طلب عبارت سے پہلے اور بعد کا متن ہی ہے، جسے مختصر کر کے اس طرح جوڑ دیا جائے کہ عبارت کا ربط سبق سے قائم ہو جائے۔ تاہم یہ ایک طویل عبارت کی شکل میں لکھا جاتا ہے جس میں سبق کے خلاصے کو قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ سہولت کے لیے اسے تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف لکھتے ہیں اور تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ جو طلباء ہر عبارت کو الگ سے سیاق و سباق نہیں لکھ سکتے، وہ سبق حاضہ میں سے دی گئی کسی بھی عبارت کی تشریح سے قبل یہ سیاق و سباق تحریر کر سکتے ہیں، اس سبق کے لیے صرف۔ تو تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب کے سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے، جو کہ مصنف کی مشہور کتاب مقالات شبلی جلد 4 سے ماخوذ ہے۔ سبق میں مصنف خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے مختلف واقعات کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں تمام مسلمان اور غیر بطور انسان برابر تھے، قانون کی نظر میں کسی کو فوقیت حاصل نہ تھی۔ انہوں نے احتساب کے ساتھ نظام کو اس قدر شفاف بنا ڈالا کہ تاریخ اسلام نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی یاد تازہ کر ڈالی۔ اسی بنا پر تاریخ انہیں عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ مختصر سا آپ کا جو ہے وہ سیاق و سباق ہے۔ جی یہ دیکھیے جی، سبق کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز،
مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، ماخذ میں مقالات شبلی جلد چہارم، اور صنف کے لحاظ سے یہ سیرت نگاری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ دیکھیے اب ایک پیراگراف میں نے تشریح تو ویسے کر دی ہے، لیکن ایک پیراگراف جو ہے میں اس کی تشریح جو ہے وہ وضاحت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کو جاگیر میں دے دیے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے اور سب سے پہلے ان کو اس بات کا خیال ہوا کہ ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اس پیراگراف کی میں تشریح وضاحت سے کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تشریح کرنی کیسے ہے۔ ویسے تو سارے سبق کی تشریح ہو چکی ہے، مگر اس کی میں آپ کو سیاق و سباق کے ہر پیراگراف کے لحاظ سے علیحدہ جو ہے وہ کرنا تو ابھی ممکن نہیں، مگر تشریح کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے جو آلریڈی میں آپ کو سکھا چکا ہوں۔ اب اس پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں سیاق و سباق ہے جی۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی مشہور محدث، یہ اس پیراگراف جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ وہ علامہ ابن جوزی کون تھے، مشہور محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر سیرت العمرین کتاب لکھی، جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کو بتایا ہے۔ آپ کی زندگی اسلام کے مطابق تھی۔ اسلام نے غیر مسلموں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا۔ دوسرے پیراگراف میں آپ لکھیں گے، تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے خاندان بنو امیہ سے جاگیریں لے کر عوام کو واپس کر دیں اور اپنے خاندان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہری اصولوں پر قائم تھی، جس میں بادشاہ سمیت تمام لوگ برابر ہوتے اور ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے وقت 17 دینار ترکے میں چھوڑے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی اصولوں کا مکمل نمونہ تھی۔ یہ ہو گیا سیاق و سباق۔ اب تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف کا سیاق و سباق آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے۔ اب تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ تشریح پہلے تو پتہ ہونا چاہیے تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تشریح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کھول کر بیان کرنا، شرح کرنا، تفسیر وضاحت کرنا، اور علم طب میں بدن کا کل حال بیان کرنا جو ہے اس کو تشریح کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ بہت اہم ہے جسے وضاحت کے ساتھ لکھنا چاہیے۔ اس حصے میں دی ہوئی عبارت کو آسان اور سہل الفاظ میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کی خوب تشریح وضاحت سے کرنی چاہیے۔ کوئی جملہ اور فقرہ اگر اجمالی طور پر بیان ہوا ہو تو اس کی وضاحت کر دیں۔ دوران تشریح ہم معنی اقوال، آیات، احادیث، اشعار کی صورت میں ایک دو حوالے جو ہیں وہ درج کرنے ضروری ہیں۔ حوالہ اگر اردو زبان کا ہو تو بہتر ہے، اردو کا نہ ہو تو حوالہ لکھنے کے بعد نیچے چھوٹی بریکٹ میں اس کا ترجمہ اردو میں ضرور لکھیں۔ عبارت میں اگر کوئی تعلیمی یا تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اساتذہ دوران لیکچر اپنے طلباء کو اشعار، اقوال، آیات اور احادیث وغیرہ لکھواتے ہیں، طلباء ذوق و شوق سے لکھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ادبی ذوق بھی بہتر ہو جاتا ہے اور تیاری میں بھی اچھے نمبر مل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے تیاری ہو جاتی ہے۔ اب تشریح کی جانب چلتے ہیں جی۔ اب تشریح شروع اس طرح کریں گے جی۔ تشریح طلب عبارت میں علامہ شبلی نعمانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں کارنامہ بیان کرتے ہیں جو ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 8ویں اموی خلیفہ تھے۔ بنو امیہ خاندان کے 8ویں خلیفہ تھے نا، اموی خلیفہ تھے۔ سلاطین بنو امیہ عرب کے رہنے والے تھے جن کا دور حکومت غالباً 661 سے 750 عیسوی پر جو ہے وہ محیط ہے، جس کی بنیاد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ بنو امیہ خاندان کے تمام حکمرانوں کی تعداد جو تھی وہ 14 ہے۔ بنو امیہ
جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت اور آمریت پر قربان کر دیا۔ یہ چیز انسان کی جبلت میں ہے اور ازل سے دستور رہا ہے، جب انسان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی ذات کو مطلق العنان اور لوگوں کے جان و مال کا مجازی خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ان کے انسان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ بڑا ہی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو جس کو پتہ ہو اب میرے پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ اموی خاندان نے اقتدار میں آتے ہی زمین کا وہ حصہ جو عوام کے پاس کاشتکاری کی غرض سے تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ مثال سلطنت تیموریہ کے حکمرانوں کی سی ہے۔ تیموریہ کی نسبت امیر تیمور سے ہے۔ امیر تیمور چنگیز خان کی نسل سے تھا اور چنگیز خان کا آبائی وطن منگولیا یعنی صحرائے گوبی تھا۔ اسی وجہ سے امیر تیمور کی اولاد مغل کہلائی اور یہ دراصل منگول کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ امیر تیمور نے اپنی سلطنت جو اس وقت فرات سے لے کر جمنا تک پھیلی ہوئی تھی اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، جو ان میں سے انہی کے باعث ہوا۔ یہ تیموری شہزادے عوام کا حق غصب کر کے زندگی کے مزے لوٹتے۔ ہمیشہ جو بندہ دوسروں کا حق چھینتا ہے اس کو تو لطفانہ ہے کیونکہ اس کا اپنا تو مال ہوتا نہیں۔ یہی طرز عمل اموی سلاطین کا تھا جنہوں نے خلافت کے ادارے کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے اس رسم کو مٹا دیا اور امام غزالی کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ کے کرندوں کے ظلم کی باز پرس بھی بادشاہ سے ہوگی، یعنی اگر بادشاہ کے جو نیچے کام کرنے والے کرندے ہیں وہ کسی کا حق چھینتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ بادشاہ کو اس کے بارے میں پوچھے گا۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر جب بیٹھے نا تو اسی مسئلے کی طرف توجہ دی۔ ان حالات میں خاموش رہنا بلا واسطہ عوام کے حقوق غصب کرنا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ادھر ایک آپ نوٹ کر سکتے ہیں، جب لوگ کسی کو ظلم کرتا دیکھیں تو اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ یہ حدیث ہے میرے آقا کی۔ تو اس کے بعد آگے اس فیصلے میں امراء اور رئیسوں کے مفاد پر زد پڑتی تھی، اس لیے اس پر عمل درآمد کرنا گویا اپنے خاندان کو اپنے ہی خلاف کرنا تھا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ جو قرآن و سنت کے جو فرمان تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات تھے اس کے مطابق، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں خلافت راشدہ کے دور کی روح بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھی اور اسلامی اصول خلافت عوام کی بھلائی اور فلاح کے ضامن ہیں۔ ادھر ایک قول مجھے شیخ نصیر الدین کا قول ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا اس لیے سرگرداں و پریشاں ہیں۔ تو یہ قرآن سے ہم دور ہوتے جائیں گے تو ذلت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز انصاف کا آغاز اپنی ذات اپنے گھر والوں سے کیا۔ بنو امیہ سے کیا۔ آپ خلافت سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں بڑے اچھے لباس پہنا کرتے تھے، کئی اونٹوں پر آپ کے لباس لاد کر لائے جاتے، مگر منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی آپ نے سب کچھ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ بنو امیہ جو خود کو حکمران اور عوام کو جگیر سمجھتے تھے، اپنی جابرانہ کارروائیوں کا حساب دینا پڑا، ذاتی جگیروں کے دعوے خاک میں مل گئے۔ آپ کے ان اقدامات کے مطلب بنو امیہ کو اپنا دشمن بنا لینا تھا، مگر آپ نے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے مقابل کسی چیز کو جو ہے وہ مطلق پرواہ نہ کی۔ انہوں نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے ان جگیروں کا خاتمے کا اعلان کر دیا، یہ زمینیں ان کے مالکوں کو لوٹا دیں جو یمن و یمامہ کے علاقوں میں تھی۔ تاریخ نے یہ منظر اپنے صفحات پر محفوظ کر رکھا ہے کہ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز تمام جگیروں کے سندے لوگوں کے سامنے کتر کر کاٹ رہے تھے، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ حالانکہ ان کو کہا گیا، ان کا ایک ملازم تھا مزاحم، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑیں گے، تو کہا ان کا اللہ مالک ہے۔ تو یہ میں نے ایک تشریح کی ہے، اسی طرح باقی بھی تشریح ہے جو پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ تو امید ہے
طلباء آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔